अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर लाइफ कोच। और इससे पहले जो भी वीडियोस थी, जिस तरीके से मैं आपको बताता रहा हूँ कि देयर आर टू कैटेगरीज जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जिसको इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं, और दूसरा जो मेरे माइंड साइंस के रिलेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं। और आज की थोड़ी सी वीडियो एक अलग ही एक तरह की एक बड़ी इंस्पायरेशन होगी आपके लिए, और हो सकता है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बड़ी एक अच्छी वो हो। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स में जो भी है आप उसमें पार्टिसिपेट करें, और इंशाल्लाह मैं आपका इसका जवाब दूंगा। दोस्तों, मेरी नज़र में बहादुरी और बुज़दिली का जो पैमाना है बिल्कुल एक मुख्तलिफ है। अपने मसल्स बिल्ड करना, किसी का गला काट देना, ये कोई बहादुरी और उसका काम नहीं है। और दुनिया में जिस तरीके से आपको पता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक फॉलोअर होते हैं, एक लीडर होते हैं। कुदरत का बताने का, समझाने का, तारीख़ को रकम करने का, वाक़यात, कोई डायलॉग, कोई किताब, कोई चीज़ें, जिस तरह से मैं बताता चला रहा हूँ कि ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक तब्दीली लेके आ सकती हैं। और मेरे अपने ज़ाती जो मुशाहिदात, जो तजर्बात हैं, वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। और मेरी कोशिश और काविश यही होती है कि कोई किताबी इल्म से हटकर कुछ चीज़ आपको मैं बताऊँ कि जो कि मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज और विजडम से लिहाज से जो है वो वही है। तो आज की कुछ इसी तरह की एक स्टोरी। दोस्तों, हम सब ने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है। सारे लोग उसके काम से, उसके जो एक 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान है, वाकिफ़ हैं कि उस शख्स ने किस तरह 50 साल अपनी एक व्हील चेयर पे और एक गर्दन राइट साइड पर उसकी इस तरीके से झुकी हुई है, और जो मोटर न्यूरॉन बीमारी और ये सारा कुछ है वो आपको पता है। वो क्या जज्बा था, वो क्या एहसास था, वो क्या एक जिसे कहना चाहिए एक टारगेट था और दुनिया की खिदमत था कि वो उसकी अपनी धुन में उस चीज़ ने, उस जज्बे ने, वो क्या ऐसी एक अवामिल थे कि 50 इयर्स वो वहाँ पर रहा उसी हालत में, और दुनिया को जो काम दिया, ब्लैक होल्स, ये वो आप इंशाल्लाह वो मैंने बड़ी डिटेल से आने वाली अपनी बुक में जो है उसका जिक्र किया है, और कभी हो सकता है तो मैं इसकी वीडियो भी आपको पेश करूँ। दोस्तों, लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, सिंगल इंजन के जहाज़ के साथ तमाम दुनिया की सैर करते हैं, गारों में जाते हैं, पानी में वो करते हैं, जो मुख्तलिफ जो है अमलियात और इस तरह से वो करते हैं। लेकिन इस शख्स का, जो स्टीफन हॉकिंग का जो काम है, वो एक रियली जिसे कहना चाहिए एक बड़ा ही एक जिसे कहते हैं एक अजूबा है दुनिया में जो उसने किया। तो आज हम उसी जज्बे और उसी चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है, और वो इंसान कितने मुश्किल हालात में कि जो हमारे आपके जैसे एक आम सोच और आम सतही जहन वाला बंदा हो वो हैंड्स अप कर ले। बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, मैं एक वैसी कम अक्रॉस एक जो है आपको कहानी थोड़ी सी मैं बताऊंगा कि जो तेंदुलकर के एक कोच थे, और रामाक्रांत आचार्यकर उनका नाम था। और जो सचिन तेंदुलकर पर उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत छोटी एज से ही उसके कोच से। अभी 87 ईयर्स ओल्ड उनकी उम्र थी, अभी कोई 3 या 4 महीने पहले उनकी डेथ हुई है। तो एक उससे रिलेटेड एक कनेक्टेड वाक़या था, जिस तरीके से सारे कनेक्टेड डॉट्स को और फिर एक जगह लेके मैं उसको एक सेमेट्री में जाके एक चीज़ आपको समझाता हूँ। वो हुआ ये कि डेली प्रैक्टिस पे और जूनियर लेवल पे जो भी उनके मैचेस वगैरह वो सारे होते थे, बड़ा एक अहम मैच था। और तेंदुलकर ने सोचा कि वो मैच उसने मिस किया, और वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे में जाके उसने एक सीनियर जो क्रैमर के जो लड़के थे उनका मैच था, उसने कहा चलो वो एंजॉय करो। तो वो वहाँ इत्तेफाक से मैच उसने देखा, और वहीं उसने अपने कोच को जो है लोकेट कर लिया। वो वहाँ बैठे थे और बड़ा एक एक्साइटमेंट होके वो वहाँ पर गया। उसके हाथ में लंच बॉक्स था और कोच को मिला, और कोच ने कहा कि हाउ वाज योर मैच एंड हाउ वाज योर परफॉर्मेंस टुडे। तो उसने खैर झूठ नहीं बोला, उसने बोला कि कोच मैं इस तरीके से उसको मिस करके, और ये एक सीनियर मेरे जो साथी थे या एक जस्ट इंस्पायर होने के लिए मैं इनका मैच देखने के लिए मैं आया, और आज मैंने वो मैच नहीं खेला। ये बात सुनते ही कोच ने उसको एक ठीक ठाक किस्म का स्लैप, एक तमाचा मारा, और इतनी ज़ोर से मारा कि उसका जो लंच बॉक्स गिर गया और तमाम चीज़ें वहाँ बिखर गईं। और उसने तेंदुलकर कहा कि लुक, यू आर नॉट टू वॉच एनीबडी गेम ऑफ क्रिकेट और मैच और साइड ऑफ थिंग। तुम खुद एक तारीख बनाओ,
ایسے بنو کہ لوگ تمہیں آ کے اسٹیڈیم میں دیکھیں، نہ کہ یہ کہ تم لوگوں کو آ کے دیکھو اور ان کو اپریشیٹ کرو۔ ٹنڈولکر کہتا ہے کہ بچپن میں بس میں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور اس کے بعد میں نے کوچ کی بات کو ذہن میں رکھا، اور اس کے بعد جو دنیا نے دیکھا کہ ناؤ دا پیپل کال ہم دا گاڈ آف کرکٹ، اور جو ہے وہ سچن، گریٹ سچن کا میرا فیوریٹ بھی ہے، وہ آپ کے سامنے سارا کچھ۔ آج جو دوستوں میں بات آپ کی شروع کر رہا ہوں، اس بات شروع کرنے سے پہلے مجھے کچھ لوگوں پہ بڑا غصہ آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اکیلے ہیں، ہم کیا کریں، اور ہم معاشرے کو چینج نہیں کر سکتے، اور یہ سسٹم اور وہ سسٹم اور یہ آبسٹیکل ہے، اور ہمارے کرنے سے کیا ہوگا فلانا۔ مجھے ایسے لوگوں سے بڑی چڑ ہے۔ دے آر بیسیکلی پیٹ فالوور جسے کہتے ہیں، ان میں اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہوتی۔ ایک بندے کے ہی کوئی ایک ہی پاگل اس طریقے سے ہوتا ہے جو دنیا کو چینج کرتا ہے سارا کچھ۔ آپ اس چڑیا والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ مہینوں تک وہ آگ جلتی رہی، سارے جنگل کے درخت کاٹ کے ان کی لکڑیوں کو جلایا، اور ایک ننھی سی چڑیا ایک بوند پانی اپنے اس میں جاتی تھی، تو دوسرے جو پرندے تھے انہوں نے منع کیا کہ بھئی یہ تو ساری اتنی سالوں سے جلی ہوئی آگ ہے، مہینوں سے۔ تو اس نے کہا میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہاری ایک بوند سے۔ تو اس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میری اس بوند سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن کل قیامت کے دن میں کم از کم اس چیز میں میرا شمار ہوگا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور یہ میں ابراہیم کے ساتھ تھی۔ اینی وے، کم عمری کی شادیاں بیسیکلی یہاں سے میں بات شروع کروں گا، اور کم عمری کی شادیاں ہمارے معاشرے میں بھی بڑی وہ ہے، اور وٹا سستا سسٹم، اور اس سے جو جتنی جیسے کہنا چاہیے ایک دوسری برائیاں یا ایک صحت پہ ایک نیولی ویڈڈ ماں باپ پہ ہوتی ہیں، اور ایک نیوٹریشنز پوری نہیں ملتی، اور بچوں کی پوری نشو و نما نہیں ہوتی، اور یہ وہ فلانا سارا کچھ آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوستو، ایک ملک ہے یمن، انتہائی غریب ملک ہے، سعودی عرب کے برابر میں، اور مسلمانوں کا ملک ہے۔ یہ بیسیکلی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج کل بھی حوثی باغیوں کا اور وہ جو سلسلہ چل رہا ہے خانہ جنگی کا، وہ آپ کو تو پتہ ہے۔ یہ کہانی ہے نوجود علی، ایک بچی کی جس کی عمر 8 سال تھی، اور اس کے ماں باپ نہایت ہی غریب تھے، اور بہت بڑی ایک لارج فیملی تھی۔ اس کی ماں کے یعنی کہ اس کے 16 کے قریب ان کے بہن بھائی تھے، اور یہ لوگ جنگل میں ایک گاؤں تھا وہاں رہتے تھے، اور اس کا والد جس کا نام علی تھا وہ بیسیکلی ایک چرواہا تھا، اور وہ بڑے غربت کے ہاں تو پریشان، اور پورا پیٹ کھانا کو بھی ان کو نہیں ملتا تھا، اور یہ ان چیزوں سے تنگ آ کے اس نے جو تھوڑا ڈیولپ شہر ہے وہاں کا، یمن کا مشہور ہے صنعا، وہ وہاں پر آ کے رہائش اختیار کر لی۔ اس نے سوچا کہ نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، ہم یہاں آیا ہوں شہر میں شاید کچھ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی جو اور پرابلم ہے وہ ملٹیپل ہو گئیں، کیونکہ یہاں کھانے کا اور مسئلہ ہو گیا، اور نہ کوئی کام نہ کچھ یہ وہ اس ساری تمام صورتحال۔ تو یہ جو نوجود تھی اس کی 8 سال کی عمر تھی، اس کے باپ نے وہاں پر ایک کانٹریکٹ میریجز ہوتی ہیں یا اس طریقے سے کہ باپ پیسے لے لیتے ہیں سارا، کہ ایک وین ڈرائیور تھا، اس وین ڈرائیور سے اس کی جو ہے ایک شادی طے کر دی، اور اس سے 3 لاکھ یا اس طرح کے کچھ تقریباً کچھ رقم تھی، اور وہ شرط اس کی یہ تھی کہ بیٹی نابالغ ہے تو وہ جو کانجنل رائٹ جو حقوق زوجیت وغیرہ ہے اس کے لیے وہ اپ ٹل دیٹ ٹائم وہ ہی ول ویٹ۔ تو وہ یہ ایگریڈ کہ ہاں جی ایسے ہی ہوگا، لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکا دوستوں۔ وہ فرسٹ نائٹ ہی جو تھا اس نے بہت زیادہ اس کو سیکشولی ہراسمنٹ اور یہ سارا کچھ مارا پیٹا اور سارا وہ کیا، اور اس نے بڑا کہا کہ مجھے جانے دو اور میں جانا چاہتی ہوں اور یہ وہ فلانا۔ اچھا، ایک ان کا رسم و رواج یہ ہے کہ انڈر لاک اینڈ کی جس کی شادی ہوتی ہے لڑکی کو اس کو رکھتے ہیں دوستوں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اس جو فیض جو وہ ڈرائیور وین ڈرائیور تھا وہ اور اس کی ماں اس پہ بڑا ظلم کرتے تھے، اور بالکل نوکروں کی طرح سارا کام لیتے تھے، اور جب بھی وہ گھر جانے کی یا اس طریقے کی اپنا وہ کرتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں پے کیا ہے، پیسے دیے ہیں، اور تم اس طرح نہیں کر سکتے۔ اب 10 سال اس کی عمر، اور اس 10 سال کی عمر میں 2009 کا یہ واقعہ ہے، تو یہ ایک بڑی ہی عجیب ہی وہ تھی، لیکن اس بچی نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مجھے کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، آواز اٹھانی ہے اس ظلم کے خلاف۔ اس نے وہ نہیں کہا کہ فالوور والی بات کہ اپنی قسمت ایسی ہے اور یہ ہے، ماں باپ نے اس طریقے سے کر دیا۔ دوستوں، وہ تنگ آ کر وہ جو ریزگاریاں ہوتی ہیں وہ جمع کرنا شروع کرتی ہے، وہ ایک 2 پیسے یا کوائن جو بھی اس کے وہاں ہوتی ہیں، اور ایک دن وہ اس کا جو وہ پاٹ ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، اور ون ڈے شی کہ گاٹ اوے فرام دی ہوم، اور وہ وہاں سے بس پکڑتی ہے اور وہ جاتی ہے، اور بس ڈرائیور کو کہتی ہے کہ بھائی مجھے پلیز جو بھی کورٹ ہو وہاں کا، جو عدالت ہے، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، جو بھی بڑی کورٹ ہے، مجھے وہاں پر آپ چھوڑ دینا۔ وہ اس کو وہاں چھوڑ دیتا ہے۔
یہ جاتی ہے وہاں فرسٹ ٹائم، جس طریقے سے کہ انسان نے کچہری اور وہ کورٹ اور وہ سارا ایک دم پریشان ہوتا ہے، تو ایک وہاں کسی سے وکیل سے بات کرتی ہے۔ اب اس کہانی میں ایک اور خاتون وکیل ہے جن کا نام ہوتا ہے شادہ، وہ اس میں انٹر ہوتی ہے، اس کی کہانی سنتی ہے کہ یہ اس طرح سے، اس نے بولا آئی وانٹ جسٹ ون تھنگ، کہ مجھے ڈیورس اس سے چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس نے مجھ پہ پورا، اس کا بھی دل وہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک جج سے ملواتی ہے، جج سے بات ہوتی ہے اس کی، یہ وہ، تو جج سب سے پہلے تو حیران ہوتا ہے کہ 10 ایئرس اولڈ گارڈ، اچھا یہ ذہن میں رہے کہ انڈر ایج میرج وہاں الاؤ ہے، لیکن ناٹ 10 ایئرس 11 ایئر 12 ایئر 15 ایئر اینڈ ابو۔ جج اس کی ساری باتیں سن کے وہ بھی کوئی ایسی حوصلہ افزائی کی بات نہیں کہتا ہے بیٹا مجھے بڑا افسوس ہے یہ ہے، لیکن تمہیں ریلیف نہیں ملے گا۔ پھر وہ دوسرے جج کے پاس جاتی ہے، وہاں بھی اسی طرح کی بات ہوتی ہے۔ فائنلی جو بڑے جج صاحب ہوتے ہیں جب اس کی وہ بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر جان ہے، اور اس کو پوچھیں ایشو ہے کیا۔ دوستوں وہ بڑی ایک کمیونیکیشن اسکل کے حساب سے ایک ڈاٹڈ، ایک جسے کہتے ہیں پرٹینیٹ بات، یہ اسی طریقے سے بڑی مدلل بات بتا کے کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور ایمفیسس اس بات پہ تھا کہ میرا شوہر مجھے اس طریقے سے مارتا اور میرے ماں باپ نے مجبوری میں، اور یہ ہے وہ ہے فلانا۔ ایک انٹرویو میں جیسے اس کے فادر سے کہا کہ بھائی تم نے یہ کیا، تمہیں کوئی شیم نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ ایک کھانے والا میرے گھر سے کم ہو گیا۔ یعنی غربت کی اتنی انتہا تھی، اس وجہ سے انہوں نے کیا۔ اور اس کی ماں کی خود 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، اور اس کے 16-17 بچے تھے، جس میں سے کچھ تو آفٹر فوراً، یعنی کہ وہی نیوٹریشنز والی بات تھی، انتقال کرتے رہے، اور کچھ پھر 7-8 بہن بھائی یہ بچے۔ اینی وے جج صاحب کہتے ہیں کہ بھئی وہ بڑے جج ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میرے گھر رہے گی۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم، نجوت علی کہتی ہے کہ میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ گھر کیا ہوتا ہے، گھر کی چار دیواری کیا ہوتی ہے، اس طرح کا انہوں نے کہا میں تمہیں انصاف دوں گا۔ اینی وے ان شارٹ یہ ہوتا ہے دوستوں کہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ریلیف کیا وہ وعدہ کرتے ہیں، اور وہی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور جو ہے فائنلی وہ بڑے شاکڈ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اور دوستو یہ اسٹوری جب بریک ہوتی ہے تو پوری دنیا میں یہ اسٹوری پھیل جاتی ہے کہ بھئی اس طریقے سے عرب گرل اور شی وانٹس ڈیورس، اور کورٹ آف لاء میں اس طریقے سے گئی، اور انڈر ایج ہے یہ فلاں۔ تو ایک فرینچ جرنلسٹ ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے ڈولفن نیومے، وہ وہاں جاتی ہے، جانے کے بعد اس کو ان ڈیٹیل انٹرویو لیتی ہے، اور انٹرویو ہی کی بیس پہ آگے جا کے وہ ایک کتاب ہوتی ہے، بہت مشہور کتاب اس کی کہانی پہ چھپتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے آئی ایم نجوت علی، ایج 10 اینڈ آئی وانٹ ڈیورس۔ دوستو یہ کہانی اس طریقے سے ہوتی ہے جس طرح ہمارے یہاں مختار مائی کی کہانی کا ایک سلسلہ ہوا تھا، اور اس کو اس طرح سے ریکارڈ کیا تھا، پھر اس نے اپنی لینگویج میں یہ ہو، جب یہ ساری دنیا میں پھیلتی ہے بات، اور فائنلی اس کو پھر یہ ریلیف ملتا ہے، اور تھرو کورٹ ڈیورس ہو جاتی ہے۔ اور دوستوں جو سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے ان کا، جو پارلیمنٹ ہوتا ہے، جو ان کی قانون سازی جوڈیشری، اس میں اس چیز کا ایک بڑی ایک بحث ہوتی ہے، اور 16 ایئرس جو ہے منیمم ایج پہ شادی کی ہوئی جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے اس پوری ہسٹری میں اور پوری دنیا میں۔ دوستو 30 کے قریب لینگویج جو ہے دنیا کی، اس میں یہ جو آئی ایم نجوت ایج 10 اینڈ آئی وانٹ ڈیورس یہ کتاب چھپتی ہے، اور اب کی رائلٹی اور یہ وہ تمام چیزیں، اور اس کے بعد ہر ایک دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن وہ انٹرنیشنل میڈیا اور وہ سارا کچھ آتے ہیں۔ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو امریکن گلیمر ایوارڈ کے لیے اس کو یو ایس بلایا جاتا ہے، اور وہ ہیلری کلنٹن اور زمانے کی جو ان کی فارن سیکریٹری تھی کونڈولیزا رائس، ان کے ایکولی اس کو کیا جاتا ہے، اور بے شمار ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اور رائلٹی سے وہ اپنا سارا کچھ جو ہے گھر اپنا ہوتا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ سارا اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اب یہ سب پیسے ہیں اور یہ ساری چیزیں، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھی کہتی کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو کنٹینیو مائی ایجوکیشن، اور میں بھی ایک نارمل لائف گزار رہی تھی، اور اس طریقے سے یہ تھا وہ تھا تمام چیزیں، سارا کچھ وہ ہوا۔ اور اس انسپائرنگ اسٹوری کو دوستوں بڑی دنیا میں اس کو لائک کیا جاتا ہے، خاص طور سے اس بار۔ اب میں وہ جو کانسپریسی تھیوری ہے وہ ملالہ والی اور یہ وہ میں بات نہیں کرتا، اٹ واز اے جینین کیس، اور جینین کیس یہ تھا کہ اس وقت جس طریقے سے انیشلی ساری جدوجہد اسی کی تھی، جس طرح اس نے کورٹ آف لاء میں وہ کیا، اس کے لیے قانون سازی ہوئی، اور جس طریقے سے مدلل طریقے سے اس نے سارا کچھ کیا۔ دوستو حرف آخر چاہے وہ جان ہاپکنز ہو، چاہے ہمارے ٹنڈولکر ہو، چاہے یہ نجوت علی ہو، ان کی باتوں میں اس تمام چیزوں کا جو ایک لنک ہے وہ یہی ہے کہ انسان اکیلا
اور جسے کہنا چاہیے کہ ایک ہیلپ لیسنس والی بات ہو، اگر یہ بھی نجوت بھی اس کو ایک قسمت کا فیصلہ یا میری قسمت ایسی ہے اور میں یوں اس طرح، اس نے ایک چینج ایک بچی نے کہ جو 5 یا 4 کلاس پڑھی ہوئی اور کس طریقے سے کسی نے اس کو گائیڈ نہیں کیا کہ کہاں کورٹ جانا ہے، کیسے ریلیف لینا ہے، کس طریقے سے بتانا ہے، کوئی خود وکیل آئے. یہ ساری دوستوں ہمت اور استقلال اور جسے کہتے ہیں یہ جو ایک پرسسٹنس ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے یہ فروٹ ملتا ہے. اور یہ جو داستانیں ہیں اور یہ جو اس طریقے سے کی جو تاریخیں رقم ہوتی ہیں، یہ قدرت کا بھی ایک فلر ہوتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو انسپائریشن کے لیے کہ یار اس طریقے سے کنویں کے مینڈک مت بنو، اور اس طریقے سے جو ہے ایک اپنے آپ کو ایک اپنا رول ہے بینگ اے انسان، ایک زندہ انسان، وہ ادا کرو. ورنہ اس طریقے سے اگر ہم قبرستانوں میں جائیں تو پتہ نہیں کتنی قبریں چنگاڑ رہی ہوں گی، چیخ رہی ہوں گی. کوئی انجینئر ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سائیکیٹرسٹ ہے، کوئی سائیکالوجسٹ ہے، کوئی بینکر، کوئی یہ وہ فلانا، جو کہ اپنی زندگی میں کچھ کر نہیں سکے اور بیچارے وہاں جا کے وہاں دفن ہو گئے اور ایک سمجھ لیں کہ خاموش قبر میں پڑے ہوں. تو بجائے خاموش قبر بننے کے آپ کو ایک انسپریشن کا ایک یہی ایک جس کو میں لائف ٹرانسفارمیشن میں کہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس بچی نے جو ہے ایک اپنی جد و جہد کو ایک رنگ دیا اور کیسے پھر اس نے قدرت نے وہ کیا. دوستو قدرت کا قانون ہی یہی ہے کہ ایک قدم آپ بڑھیں تو 10 قدم جو ہے وہ آتی ہے. اور لا آف اٹریکشن جس طریقے سے میں بات کرتا ہوں، سارا کچھ یہی ساری چیزیں. ناؤ شی از ہیپلی پاسنگ از ہر لائف، اور وہ وہاں پر سارا کچھ اس کے اوپر ہے. اور میں آج آپ سے لاسٹ میں یہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس طرح ٹنڈولکر تھا، وہ اگر میچ دیکھنے کے لیے وہ سارا وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ریسٹرکشن جس طرح ہمارے معاشرے میں، یا جو ہمارا جو اسٹیفن ہاکنگ اگر یہ سمجھتا کہ یار میری یہ گردن اس طرح ہو گئی اور اتنی ڈینجرس ڈیزیز اور 50 ایئرس صرف ایک مقصد نے، ایک مقصد حیات نے، ایک ٹارگیٹ نے اس کو اس طریقے سے اتنی لمبی لائف کا اسپین وہ کیا اور دنیا کو جو دیا وہ تو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا. اسی طریقے سے یہ ایک بالکل بیچاری ایک چرواہے کی بیٹی اور جو بھی تھا، اور اس کے باپ کو پھر بھی کوئی ریگریٹ نہیں ہوئی. اس کے باپ نے کہا کہ نہیں، میں پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ سارا کچھ تھا. تو میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور صرف اس بات پہ کہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے، کون سی ٹرین آپ نے پکڑنی ہے. If you want to make the partnership with the Almighty, and I already told you about the example of the plant, God has given you the seed, the water and the sunshine and the rest of the thing you will have to do. And there will be a plant one day that will be you can say a fruit اور خالی سایہ اور یہ جو ہوگا. تو اسی پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہے آپ کو لائف کو لے کے چلنا ہے، پھر خود بخود لوگ اور یہ ساری چیزیں جڑتے رہتی ہیں آپ کے ساتھ ہے. ورنہ آپ اپنی قسمت کو روتے رہیں. اور اسی طریقے سے نجوت علی کی اگر جس طرح سے اگر وہ کرتی، تو اپنے اطراف کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے گا. اینڈ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پلیز پریس دا بیل آئیکن، تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے. گاڈ بلیس یو. تھینکس اے لاٹ.